बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, HNN न्यूज़ के लाइव स्टूडियो में मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली। आज हज़रत पीर साईं शहीद सबतुल्ला शाह सूरे बादशाह का दिन है। आज के दिन पीर सैयद सबतुल्ला शाह सूरे बादशाह ने शहादत नोश की थी और इस वतन पाकिस्तान की आज़ादी में उसने अपने मुजाहिदीन के साथ कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाने में अपना रोल अदा किया था। उस शख्सियत पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मीर मोहम्मद निज़ामानी साहब। आप एक अच्छे राइटर भी हैं और जिन्होंने हुर्र तहरीक पे बहुत ज़्यादा काम किया है। सिंध में जितनी भी किताबें लिखी जा रही हैं इस वक्त, उनमें कहीं ना कहीं मीर मोहम्मद निज़ामानी साहब का हाथ और उनकी मेहनतें और मोहब्बतें शामिल हैं, क्योंकि उनकी तहकीक या उनके जो इंटरव्यूज़ हैं उन लोगों से, वो उसी के बिहाफ पे लोग जो है वो किताबें लिख रहे हैं। तो मीर मोहम्मद साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सही, मेहरबानी जी। मीर मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो पीर सैयद सबतुल्ला शाह सूरे बादशाह की हुर्र तहरीक के हवाले से आप बताएं कि उस हुर्र तहरीक को आप किस तरह से देखते हैं, लोग किस तरह से देखते हैं, एज ए राइटर आपने उसको किस तरह से देखा है? मेरी बात सुने, मैं हर किसी का अपना ख्याल होता है। सूरे बादशाह की आप कहते हैं हुर्र तहरीक, ये आज़ादी की तहरीक थी। जैसे अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लगाई, हुर्र मार्शल लॉ, ऐसे ही यूरोप में अयूबी टैक्स लगा था, सलाउद्दीन अयूबी। इसी वजह से क्या है कि ये तहरीक थी आज़ादी की। और सिंध वाले या पाकिस्तान वाले उसको अपना नहीं कहते, ये उनकी बदनसीबी है। ये मैं अपना ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ कि भाई उनकी बदनसीबी है। हालांकि ये पाकिस्तान वालों को, सिंध वालों को इस तहरीक को अपना समझना चाहिए, क्योंकि ये एक मुसलमानों की तहरीक थी। और सिंध पाकिस्तान की में यही तहरीक जो है, जिसकी मिसाल दी जाएगी, आज़ादी की जंग लड़ी गई। ये 100 साला जंग है। जैसे ही अंग्रेज़ आया है, हम हुर्रों ने और दरगाह पीर जो गोट ने उनसे जंग किया। इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। आज बात कर रहे हैं सूरे बादशाह पे। सही, ये आज उनका दिन है, मराहिल में से गुजरी है। बिल्कुल। सूर्य सरदार सूर्य बादशाह की पहली बात मैं ये कहूँगा, सूर्य बादशाह ने सख्ती से जो शरीयत पे अमल करवाया, आपको उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। यानी शरीयत का निफाज जमायत पे लागू किया। एक शख्स जा रहा था तो उससे पीर साहब ने बोला, फकीर क्या नाम है आपका? उस शख्स ने कहा, सही मैं आपका मुरीद नहीं हूं, तो आपने मुझे फकीर कहा है। आपने फरमाया, तो बेपरवाह एक बारी ताला है, हम सब फकीर हो, आप क्यों इसमें खुद को अलग कर रहे हैं? तो ये पुराने पाक में भी है, तो अल्लाह गनी है, बाकी सब फकीर है। बिल्कुल। फकीरी का लक़ब हमें जो मिला है वो वहीं से नहीं, मैं तो ये कहूँगा तो हम नसीब वाले बिल्कुल। फकीर बड़ी शय है। अब बात आई सूर्य सरदार, जिसने सूर्य बादशाह ने तहरीक चलाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ मिसाल के तौर पे। जी। मैंने एक इंडिया की फिल्म देखी। एक औरत ने एक दिन के लिए सुभाष चंद्र बोस को एक जगह पे उसने छुपाया था, एक दिन के लिए। उस पर पूरी फिल्म बनी है कि उसकी सिर्फ एक दिन की, उस पे एक दिन उसने उसको छुपाया था कि उन्होंने उसको भी एज ए हीरो पेश किया। औरत थी, उस पे फिल्म बनी है। और ये हमारे यहाँ तो हजारों कुर्बानियां हैं, हजारों हैं, मगर यहाँ पे कोई एक बात है, पूरे बड़े सगीर में सही माना में जो तारीख है वो है ही नहीं। अब निसाब में मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ।
سر سید احمد خان کا نصاب میں ہے یہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم سبق کہتے ہیں سبق ہاں لیسن اس کا جو ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اس نصاب میں شامل کیا گیا ہے. صحیح. حالانکہ برِ صغیر میں کو غلام بنانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا. 57 میں جب انگریز دلی سے اکھڑ گیا اس کا خزانہ اور انگریز آفیسر اس نے چھپائے. پھر انہوں نے کہا یہ دیندار آدمی ہے اس کے گھر پہ حملہ نہیں کرتے جو آزادی والے تھے تحریک والے جو جنرل بگ خان والے. یا اگر منگل پانڈے میں فلمیں بنی ہیں اس کو وہی خزانہ لاہور آیا وہاں سے فوج بھرتی ہوئی پھر دلی میں قبضہ ہوا. اس شخص کو اگر آپ ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہم ان قوم سے کیا امید رکھیں. کیا ہمارے ادارے تحقیق تو ہے نہیں. میں یہ کہتا ہوں سندھ اور پاکستان والے اس تحریک کو اپنا سمجھیں ان کی عزت ہوگی. ان پہ کام کریں ان کی تحقیق کریں. یہ نہیں کہتے ہم جو ہم کہیں وہ لکھو جو تاریخ ہے وہ لکھو. پر انہوں نے کیوں نہیں اس کو اپنا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی انگریزوں کے میں کیا بتاؤں سارے انگریزوں کے آدمی تھے. آپ بتائیں گے یہ جو آپ کے ادارے ہیں یونیورسٹیاں ہیں یا کوئی ادارہ ہے کوئی کسی نے ریسرچ کا کام کیا ہے کسی موضوع پہ؟ تو اب کیا سمجھتے ہیں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے حر تحریک کے حوالے سے یا بھائی ہم یہی ہے کہ فرض کی طرف سے ہو رہی ہے. ایک شاہ نواز ہے وہ کر رہا ہے ایک میں کر رہا ہوں یا کوئی لوگ اور بھی ہے جو کر رہے ہیں مگر وہ تحقیق جو اصل ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی. وہ نہیں ہو تو رہی. آپ نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں تو اس میں کیا چیز آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ آتی ہے اس موومنٹ پوری کی؟ مجھے وہ عشق نظر آتا ہے جو ان کا مرشد کے لیے عشق تھا. ان میں وہی عشق نظر آتا ہے. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک فقیر سے میں نے سوال کیا میں نے بولا آپ نے ایسا مشکل کام کیسے کیا؟ اس نے بولا بیٹا سر سے ہاتھ اٹھاؤ سب ہر کام آسان ہو جاتا ہے. بالکل. آپ اپنے سر کا اگر رکھو گے محبت رکھو گے سر پہ میں بچ جاؤں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. مگر یہ ہے کہ جنہوں نے سر قربان کیے جنہوں نے اپنے خانقاہیں اپنے زمینیں ملکیتیں قربان کی. آج آپ دیکھو نا 20 مارچ کو چھٹی ہونی چاہیے پورے پاکستان میں نہیں ہو رہی. یہ کیا ہے؟ انگریز جب سے گیا ہے یاد ہے نا یعنی کہ گورا انگریز چلا گیا کالا انگریز ابھی بیٹھا ہوا ہے. ان کی سوچ مانا وہی ہے جو وہی ہے انگریزوں والے تربیت اس نے تربیت انہوں نے کی ہوئی ہے. بالکل. ان کی تربیت ہی انہوں نے کی ہے. مجھے میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو یہ ہماری میڈیا ہے 20 مارچ کے خصوصی پروگرام چلائیں یا کوئی کام کریں تو وہ تو ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ان کو پیسہ نہیں مل رہا کمرشل ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے نا کہ آپ کی ماشاءاللہ جماعت اس وقت پوری پاور میں. پاور کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے پاس چیزیں ہیں اس کے حوالے سے تو وہ چیزیں خود بخود تو کر رہے ہیں نا. انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں چیزیں ہو سکتی ہیں. جس کے پاس پیسہ آتا ہے نا پھر وہ پیسے میں لگ جاتا ہے. میں نے پیچھے روزے دھنی کی ملفوظات شریف میں پڑھا ہے اللہ سے جس سے ناراض ہوتا ہے اسے دولت دیتا ہے. دولت والا اللہ کے حبیب کو بھول جائے گا اور دولت کے پیچھے لگ جائے گا اللہ پاک اسے بلا دے گا. سمجھے؟ بالکل. ہمارے ہاں جو بھی پیسے والے ہیں اگر گاڑی کو تھوڑا بھی ٹچ لگ گیا وہ 50 لاکھ دے کے دوسری گاڑی لے آئیں گے. اس کام میں 50 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے کیونکہ تحقیق کے لیے خرچ اور وقت اور آدمی چاہیے. ایسا کوئی واقعہ شہید سوریہ بادشاہ کی اس تحریک کے دوران جو آپ نے جب انٹرویو لیے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آئی ہوں؟ واقعے بہت ہیں. کون سا واقعہ آپ کو بتاؤں؟ کوئی بھی.
ہماری ناظرین سننا چاہیں گے. واقع ایسے جنگ کے واقع میں ایک بتاتا ہوں مثال طور پہ. 1896 میں 2 اپریل پیر صاحب کے حکم پہ جنہوں نے سر دیے ان پہ ایک سندھی لوکل شاعر نے اس میں بہت بڑی شاعری کی ہے. ایسے ہی ایک شاعر جو سانگڑ کا تھا اب کراچی شفٹ ہو گیا ہے ڈاکٹر کیسر اقبانی, اس نے اردو میں شاعری کی تھی. یہ حر مجاہدین وادی میران کے پاسباں یہ بھی ہے پاکستان کے. آج بھی برسرے پیکار ہیں لرزدہ برادام پھر کفار ہے. اب تو وہ پہلے سے بھی ہوشیار ہے, شیر کہلاتے ہیں ریگستان کے حر مجاہدین وادی میران کے. یہ ڈاکٹر کیسر اقبانی نے ایک نظم لکھی تھی. ایسے ہی وہ کیا ہے کہ میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں آپ کو, آپ کا سندھی ادبی بورڈ ہے, تیسرے روزے دنی کی 7 تنصیبیں جو خود نے لکھی ہے سندھ مدرسہ اسلام کو ملی, پھر سندھی ادبی بورڈ کو ملی, کسی ایک کو بھی نہیں چھاپا, اور بھنیوں کی کتاب چھاپیں گے. یہ آپ سندھیوں کا پتہ نہیں کیا یہ ذہنیت ہے, یہ جو سندھی ادبی بورڈ والوں کی کیا ذہنیت ہے, وہ ان کو چھاپتے ہیں مگر یہ نہیں چھاپیں گے. حالانکہ اس تحریک سندھ سے اٹھی ہے جس نے ملک کو آزاد کروانے میں اپنا لہو دیا, پھر وہی لوگ جو ہیں اس کو اپنا نہیں کہتے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ سندھ کے لوگ بھی اس کو اس طرح کی پذیرائی نہیں دے رہے. بھائی انگریزوں نے پیسے دے کے خرید کر لیے تھے نا, آپ یہ اب ڈرامے چل رہے ہیں نا, ارد الغازی عثمان غازی, اس میں دیکھو نا لوگ خریدے جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں, وہ کیسے اپنا جو ضمیر بیچ دیتے ہیں. ادھر کے لوگوں نے ضمیر بیچا ہوا تھا, جو بک گئے نا ان پہ کیا امید رکھتے ہو آپ. ہمارے رائٹر جو ہے انگریز لکھتا ہے اس کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں, یا آپ لکھو یا میں لکھوں یا کوئی لکھے گا نہیں مانیں گے, بھلا یہ غلط ہے, انگریز سچ بولتا ہے. حر تحریک جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ سانگھڑ بہت زیادہ اس پہ رہا ہے. تو اس ریگستان یا اس علاقے میں اتنی ساری فورس انگریزوں کے پاس, اس کے باوجود وہ انگریز جو ہے حر تحریک یا حروں کو یا جماعت کو شکست نہیں دے پائے تھے. وہ آخر تک یہی کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی جو یہاں اس علاقے کے لوگ تھے حروں کے علاوہ, ان کے ساتھ حروں کا جو بہترین رویہ تھا, ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. اب کی اور باقاعدہ شہر تھا ببروں کا جو جماعت کے نہیں ہیں. مخدوم صاحب سرور نو حالہ والوں کے مرید ہیں, ان کا پورا گاؤں جلا دیا, ان کو بچوں سمیت گرفتار کیا گیا, مگر انہوں نے غداری نہیں کی, وہ ثابت قدم رہے. ایسے بھی لوگ تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو مرد تھے, جو دلیر تھے, اس تحریک کے ساتھ تھے, جو بزدل تھے وہ تحریک کے ساتھ نہیں تھے, وہ بکے تھے. صحیح. اس وجہ سے پھر وہ یہ جب بمباری کی گئی تو اس حوالے سے کہاں کون سے علاقوں میں بمباری ہوئی, اور پھر ان کی نسل کشی کے حوالے سے بھی کوئی واقعات؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب ان کے ہاتھ نہیں آ رہے نا, انہوں نے کیا کیا, پورے علاقے کو آگ لگا دی. صحیح. کسی کا گھر نہیں چھوڑا, چاہے اس میں جماعتی ہو, ہندو ہو یا مسلم ہو. یہ 1896 کا واقعہ جو یو کے آس آیا تھا, اس نے یہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ بھائی ان کو پہنچ سکتے نہیں, اس سے اچھا ہے کہ اس کو آگ دے دو, جو مر جائیں گے اسی کے اندر دب جائیں گے. صحیح بات ہے. اب یہ کیا ہے, پورا خطہ بے گھر ہوا. پیر صاحب علی گور شاہ ثانی ماپے دنی ہم جیسے کہتے ہیں, وہ اس کی صحت صحیح نہیں تھی, حیدرآباد علاج کے لیے آئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس یہ لوگ سارے گئے, بھائی ہم کس کو یہ رپورٹ کریں, حکومت کے پاس جاتے, حکومت نے گھر جلائے, ہمیں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے پاس ہم جائیں جو ہماری مدد کرے, تحفظ دے ہمیں. ہمارے گھر جل گئے, ہم بے گھر ہو گئے.
آپ کچھ کریں. پھر پیر صاحب نے اپنے فقیروں کو حکم دیا یا لڑکے سر دو یا پیش ہو جاؤ, جیسے عوام سے یہ آزار ٹل جائے. یہ بچو بادشاہ کی جب گورنمنٹ یہ بچو بچہ حکومت جو تھی نا اسی کی بات کر رہا ہوں. بات کر صحیح. دوسری, سورے بادشاہ کے وقت میں کسی بھی جماعت کا اور ان کے حمایتی کا, جماعتی کا اور حمایتی کا کوئی گاؤں ثابت نہیں رہا, جلا دیا گیا. ایسے بم لگائے جاتے تھے, یہ خشک زمین ہے نا اس پہ بھی آگ لگ جاتی تھی. پورا تھر کا علاقہ انہوں نے جلا دیا. یہ جادو پور, ابھی چلو گے میں تو آپ کو راکھ دکھاؤں گا. دبی, بہت سے علاقے یہ ہوائی جہازوں سے بم بامبرمنٹ کر کے آگ لگائی. دبی جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کارخانہ بندوقیں بنتی تھی, وہاں آپ چلو گے نا میں آپ کو راکھ دکھاؤں گا وہ جلے ہوئے گھروں کے. ہروں کے پاس ہی کہاں سے ایسی تربیت آئی کہ وہ خود جو ہے وہ یہ بندوقیں بنائیں اور پھر یہ کارخانہ قائم کریں؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہرون کے ہمارے یہاں ایک قوم ہے ابو پوٹرا, لوہر بھی کہتے ہیں, واڈا بھی کہتے ہیں, وہ ایک کاریگر لوگ ہیں. ان میں سے ایک آدمی اپنے بھائیوں سے غصہ ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا. صحیح. اس کا ایک دوست تھا سکھ جو ہندوستان میں رہتا, وہ اس کے پاس چلا گیا. سکھ اب کام کرتا تھا, پرتگیزی آئے تھے گوا کے علاقے میں انگریزوں سے پہلے. وہاں کوئی بندوں کا کارخانہ تھا گوا میں, پرتگیزوں کا. صحیح. وہاں سکھ کام کرتا تھا, اس کو بھی ساتھ لے گیا. وہ کاریگر تو پہلے ہی تھا اور وہاں پہ زیادہ اس کی تربیت ہو گئی. وہ تربیت ہو گئی, سیکھا. جب کتنے سالوں کے بعد واپس آیا وہ اوزار بھی ساتھ لے آیا. پھر انہوں نے دوسروں کو بھی تربیت کی. پھر یہ ہتھیار بنانے لگے. ایسے ماہر ہو گئے تھے ہتھیار بنانے کے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کی بندوں کی آواز اگر دیکھو گے اس پہ کام کرو گے. اب دیکھو نا باڑہ میں افراسا جو چل رہی ہے نا, اگر یہاں پہ ان لوگوں یہ اتنے کاریگر تھے, حکومت پاکستان یا حکومت سندھ ہاتھ رکھتی, بھلے وہ اپنے لیے بنواتے, وہ ایسے ہتھیار بنا کے دیتے دنیا دنگ رہ جاتی. کیونکہ بیسک چیزیں چیز وہی تھی. ان لوگوں کو نہیں آگے اوپر نہیں لایا گیا. اسے سورے بادشاہ نے جماعت کے اندر جو تبدیلیاں لے کے آئے اس کے حوالے سے بتائیں. میں آپ بتایا, ایک بار بتا رہا ہوں آپ کو. سورے بادشاہ کی شہادت ہے 20 مارچ 43 کو. رہے ہیں آزاد ہو رہے ہیں 1952 میں. یہ کانٹوں کی جو باڑ تھی میں سے آزاد ہو رہے ہیں. کانٹوں کی باڑ تو شروع سے ہے. صحیح. آزادی جو ملی, ہروں کو جو آزادی ملی یہ 1952 میں. صحیح. ٹھیک ہے سر. وہ 47 میں پاکستان بنا. آپ دیکھو نا دنیا میں کہیں بھی جو جنگجو گروپ ہیں, اگر کوئی لڑنے والا نہیں ہوتا تو آپس میں لڑتے ہیں. یہ سورے بادشاہ کی تربیت اور روحانیت تھی کہ ان کو متحد رکھا بغیر لیڈر کے. لیڈر شہید ہو گیا, اس کے باوجود بھی وہ منظم رہے, آپس میں نہیں لڑے. یہ بات معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ سوچیں تو اب پوری دنیا میں دیکھیں, جا کے دیکھیں. صحیح بات بتاؤں میں آپ کو, ہمارے جیسے لوگ ہیں نا ایسے پروگراموں میں وہ جو ہے نا کنفیوز بولتے ہو, کیا بولتے ہیں, تھوڑے سے ہو جاتے ہیں, وہ بات نہیں کر سکتے. ویسے کچہری میں ہمارا ریکارڈ کرو نا. نہیں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں بتا رہے ہیں اور ہماری ناظرین بھی اس حوالے سے. یہ میڈیا جو ہے نا, میں ایک اور پیغام آپ ہماری جماعت کے جو نوجوانوں کو لکھے پڑھوں کو دوں گا پہ اس اور تحریک پہ کام کریں. فیس بک پہ ایسے ہی سطحی باتیں لکھ کے کچھ غلط کچھ صحیح اور نام کے خاطر وہ لگا چلا رہے, وہ ایسے نہ کریں. وہ تحریک کو نقصان تحقیق کریں. بالکل حقیقت بیان کریں, بغیر حقیقت کے کوئی چیز نہ کریں. میں تو اپنے لکھے پڑھے نوجوانوں کا کہا تھا کوشش کریں ایک ادارہ بنائیں. ہمارے جیسے بوڑھے ان کو وہ بتائیں گے
جو مجھے میں معلوم ہے. ان کے آپ نے جو ہے وہ حر تحریک کے حوالے سے جہاں جہاں آپ کو معلومات ملی آپ وہاں پہ گئے, آپ نے انٹرویوز کیے, وہ ساری چیزیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ساری مواد جو سارا تھا وہ کتابی شکل میں آ چکا ہے یا ابھی تک وہ؟ میں کہتا ہوں 10% نہیں آیا بھائی, 10% نہیں آیا. تو آپ کے پاس وہ ابھی چیزیں ایسی پڑی ہوئی ہیں؟ چیزیں ایسے ہی پڑی ہوئی, کام کرے کون؟ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں. لوگ اپنے آپ کو بھلے افلاطون بولا ہے, میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. 3 درجے سندھی پڑھا ہوا ہوں, وہ تو ان پڑھ آدمی ہوں. مواد زیادہ تر انگریزی میں ہے, میرے پاس پڑھا ہوا ہے, اس پر کام کرے کون؟ اور عمر چند صاحب نے جو کتابیں وہ بھی آپ کی بدولت کے آپ نے سارا مواد تقریباً جو ہے ان کے. عمر چند نے خود نے محنت کی ہے بیچارے نے, اس کو جو لگا ہے وہ اس نے کیا ہے. کن لوگوں کو کیا خیال ہوتا ہے, کچھ کا کیا خیال ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ بھائی یہ ایکشن کا ری ایکشن ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں سوچے سمجھے طور پہ ہمارے علاقے پہ جب انگریز آیا ہے ہم لڑے آزادی کے لیے, آزادی کے لیے. پر لوگ آج کل بھی اس تحریک کو آزادی کی تحریک نہیں مانتے. نہیں مانتے تو وہ ان کے دماغ میں ابھی انگریز بیٹھا ہوا ہے. ان کے دماغ میں ابھی بھی انگریز بیٹھا ہوا ہے جس نے ہمیں دہشت گرد قرار دیا. وہ ہمارے خلاف اتنا لکھا گیا ہے, پیچھے بنگلہ دینی کے خلاف, پیچھے مسندنی کے خلاف, پوری جماعت کے خلاف. انگریزوں نے اور انگریز کے لکھاریوں نے اتنا لکھا ہے جو اب سچ وہ ایک ذرا سا نظر آ رہا ہے. اس کو کون درست کرے گا؟ یا یہ نوجوان درست کرے جو لکھے پڑھے, یہ پاکستان والے کریں, یہ سندھ والے کریں. آپ کی اپنی جماعت بھی تو یہ چیز کر سکتی ہے اور اچھے طریقے سے کر سکتی ہے, ان کے پاس ہر چیز ہے نا. جماعت کے بڑے لوگوں کو چاہیے پیسے دے اور نوجوانوں کو چاہیے اس پہ کام کریں. اور یہ نہ میں میرے پاس پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں بولتا جا رہا ہوں اور کمپیوٹر پہ لکھے گا کون, اس کے لیے تنخواہ چاہیے, میرے پاس تو نہیں ہے پیسے. اور اس کو کمپوز کرے, پھر اس کو چھپوائے, پھر اس کے اوپر نظر ثانی ہو یا غلط بات تو نہیں ہے. ہماری ایک غلط بات پوری تاریخ کو غلط کر دے گی. ہم اس لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں غلط بیانی نہ کریں, جو حقیقت ہے وہ لکھے. مانو تاریخ کے ساتھ نہ کھیلے, تاریخ جو اصل حقیقت ہے وہ لوگوں تک آئے. شاہ صاحب کو بلوچ صاحب گیا تھا پیر صاحب کے پاس, پیر چندنی کے پاس, پیر چندنی سے ملوایا. آپ نے فرمایا جو حقیقت ہے وہ لکھنا, جو تاریخ ہے یہ نہیں ہے. مگر حقیقت کو ماننے کے لیے اب دیکھو نا, آپ کسی کو سچ بولو گے وہ چڑ جائے گا ہم پہ. آج ایسے ہی چل رہا ہے نا. بالکل ہمارے ملک میں سچ بولنا ہی جرم ہے. اگر جج غلطی کر رہا ہے اگر بولو گے تو ہی عدالت ہے. اگر کوئی آفیسر غلطی کر رہا ہے تو پاکستانی غدار بن جائے گی. ٹھیکے ہوتی نہیں ہے, عدالتیں نہیں ہیں. کیا سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا دن آئے گا جس دن اس تحریک کو دنیا پوری کہے کہ ہاں یہ آزادی کی تحریک ہے اور یہ ہماری اپنی تحریک ہے؟ نا امیدی کفر ہے بھائی, ہمارے مذہب میں نا امیدی کفر ہے. پہلے تو تحریک ماننے کے لیے نہ تیار تھے نہیں تھے, اب کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا بھائی. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, ہو رہا ہے نا. بالکل وہ جس نے وہ نہیں لکھا ڈاکٹر کیسر اقوانی نے, پیر ان کا خود سالار ہو غیر ممکن ہے ان کی ہار ہو. پیر خود ان کا سالار ہو غیر ممکن ہے ان کی ہار ہو. یا الہی ان کا بیڑا پار ہو, یہ ماننے والے ہیں قرآن کے اور مجاہدین وادی میران کے. پوری نظم ہے, نظم ہے پوری. کیا ہے ہمارے سندھی میں بھی بہت سی شاعری کی گئی ہے مگر وہ منظر عام پہ نہیں آئے. کون لائے؟ پاکستان کی آنے والی جو نسل ہے اس کو کیا میسج دو گے آج کے اس دن کے حوالے سے؟ آپ پوری نسل کو جھوٹ بتا رہے ہیں. آپ یونیورسٹیوں میں جھوٹ پڑھا رہے ہیں, کوئی تاریخ نہیں ہے آپ کی. اسکولوں میں جو آپ پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ کا نصاب آپ دیکھو, جاؤ نصاب کو دیکھو, اس میں کتنے غلطیاں ہیں. آپ کا نصاب ہی درست نہیں ہے, بچوں پہ کیا امید رکھو گے؟ تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے نصاب کو درست کیا جائے, نصاب کو اس میں جو ہیروز ہیں ان کی تاریخ کو شامل کیا جائے, یونیورسٹی ہے, اسکول ہے,
پہلے کام تھوڑا بہت ہوتا تھا، اب کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کی میڈیا چاہے سندھی ہو یا اردو ہو یا انگلش ہو، ڈاکومنٹریاں بنائے تحقیق کر کے بنائے. آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل کروں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا. یہ جو آئیں گے میں ان کا ساتھ تعاون کروں گا، جو میرے بس میں ہے میں تعاون کروں گا. اب دیکھو نا، جہاں پہ فقیروں کی مزاریں ہیں، کوئی ایسے اجتماعی قبریں ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اجتماعی قبریں کیا؟ ایک ساتھ ایک سے زیادہ آدمی وہ شہید کیے گئے تھے، پھر تو مینس کہ قبریں کم پڑ گئیں تو اس وجہ سے وہ سارے ملا کے اس طرح سے؟ نہیں، جہاں آپ کے سنجورے میں میری اجتماعی قبر ہے، میں کتنے بتاؤں گی، یہ پورا سندھ بھرا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہو کتنے لوگ جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے ہوں گے اس تحریک میں؟ میں بات سناؤں، صحیح تخمینہ میں کر ہی نہیں سکتا. سینکڑوں بولوں، ہزاریں بولوں، کتنے بولوں، بچوں تک شہید کیے گئے. ایک 7 سال کا بچہ تھا، حسین مری، رشید خان مری کے گاؤں کا تھا. اس پہ انگریز ملٹری نے اتنا تشدد کیا وہ ادھر ہی شہید ہو گیا. وہ بتاؤ کہاں ہے وہ فقیر؟ حالانکہ ان کو پتا تھا وہ فقیر بیٹے تھے، ان کو دیکھ کر آیا تھا. اور ایسے تو کوئی کیس ہو. کچھ کو زندہ جلا دیا گیا، 4 فقیروں کو زندہ دفن کیا گیا ہے، سانس سمیت زندہ. اس ساری تحریک میں عورتوں کا کیا کردار رہا؟ عورتوں نے اپنے بچے آپ خود دفن کیے. دودھ پینے والے بچے ایسے ہوتا نا، وہ تھانے پہ جاتے تھے حاضری لگوانے، پھر واپس آتے تھے بچوں کو دودھ پلاتے تھے. جب گئے وہاں سے ان عورتوں کو گرفتار کیا گیا. بچے گھر پہ روتے رہے، عورتیں وہاں روتی گئی. اس ٹرین میں گئی ہے نواب شاہ سے سکر سے کراچی. یہ بہت ایک دن میں پتہ نہیں کتنی عورتیں گرفتار کی گئی. میں آپ کو کیا بتاؤں یار، عورتوں نے اپنے بیٹوں کو، ایک عورت تھی اس کے کاندھے پہ 7 سال کا بیٹے کا لاش ہے، اس کو بھی ساتھ گرفتار کر کے لے گئے. تو لاش اس کے کاندھے پہ گرفتار ہو کے جا رہی ہے. 70 بچے اور بوڑھے، 70-80 لوگ، ہم راتوں کہتے ہیں، کینال ہے، نارا کینال کے ساتھ ان کو پھینک دیا ادھر طرف کے مر گئے. کچھ ایسے لوگ تھے غریبوں کے، کوئی داد فریاد کون کرے؟ انگریزوں کی حکومت تھی. ہم آہ کرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا. اور ایسے انہوں نے کیا، اور ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے نا. حقیقت میں اچھا اللہ دے گا انہوں نے کیے یہ اس واسطے، تو میں کیا دے سکتے ہیں. یہ جو پولیس لائن ہے سانگڑ کا، دیکھا نا آپ نے، اسے گیل پور کہتے تھے. صحیح، گیل پور. ہاں، اس میں بچے گئے، عورتیں اور بوڑھے گئے تھے، قید کیا ہوا تھا. اس کو ایسا کھانا دیا گیا روزانہ 15 16 10 5 بند مرتے تھے. بنا اس کھانے کے اندر کوئی چیز ایسی زہر تھا جو کھاتے جاتے نسل کشی کی گئی. بالکل. یہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، وہ جی جگہ ہے. انہوں نے اپنے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو خود دفن کیا ہے. دفن کرنے والا کوئی نہیں، کفن کہاں سے، ایسے ہی مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. باتیں زیادہ ہیں، میں جذباتی ہو جاؤں گا پھر. نہیں، اچھی باتیں ہیں بالکل. اور یہ ہمارے آنے والی نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اندر سے درد اٹھتا ہے، خدا کی قسم. ایسی تحریک کو جو بچے قربان ہو گئے ہیں، عورتیں قربان ہو گئی ہیں، ان کو اپنا نہ سمجھن اور ان کو یہ لقب دے، یہ گھنٹے، یہ دھاڑے لے. یار خدا کی قسم، اس قوم، یہ قوم کیا قوم بنے گی جو اپنے ہیروز کو بھول گئی ہے؟ اس قوم کو کیا کہیں گے؟ جس کے حضور نے کہا ہے
میرے نبی نے کہا ہے جس قوم نے انصاف چھوڑا وہ برباد ہوگی. یہ قوم پاکستان کی بربادی پر جا رہی ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے. نہ تاریخ سے انصاف ہے، نہ کہاں انصاف. اب حضور کی حدیث ہے وہ تو سچ ہونی ہے نا. جس قوم نے انصاف چھوڑا وہ برباد ہوگی. یہ بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ لوگ. مہربانی مینوان صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں بھی کہیں، اور آپ کی جو کیفیت ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ حر تحریک کو جس طرح سے انگریز نے کچلا، وہ اتنی تحریک ابھری اور انہوں نے لہو دے کر اس وطن کو آزاد کیا. اپنے ہوسٹ محبت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق جی واٹ تے ہلدے سائیں سوریہ تے سینگار کیو. حق جی واٹ تے ہلدے سائیں سوریہ تے سینگار کیو. ایے چوندو عالم سارو، ایے چوندو عالم سارو. سوریہ باچا زندہ باد. سندھڑی ساری ہو پیاری سندھڑی ساری جو نارو. سوریہ باچا زندہ باد. سندھڑی ساری جو نارو. سوریہ باچا زندہ باد.